अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा न्याज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बस मैं वो जो है ना फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही और मैं हालाँकि मुझे फ्रीक्वेंट करना चाहिए बट समहाउ मी बीइंग लेज़ी तो रह ही जाता है। खैर दोबारा से मैं कोशिश कर रही हूँ यार, तुम लोग भी दुआ कर लो कि मेरी ये कंसिस्टेंसी कायम रहे और मैं कंसिस्टेंट रहूँ व्लॉग्स करने में और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहे बिकॉज़ होता है ना, एक दफ़ा बस सुस्ती कर जाओ तो फिर दोबारा मोमेंटम में आने में टाइम लगता है। तो आई होप कि इस दफ़ा मैं दोबारा अचीव कर सकूँ। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, आज हम बात करेंगे थोड़ा-सा पहले पॉलिटिकल बात करेंगे ऑब्वियसली। सियासत का टेम्परेचर, जो सियासी टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है। बहुत गर्मा-गर्म टेम्परेचर हुआ हुआ है डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। को यकीनन मालूम होगा, बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अम, मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन खैर उसके बारे में ये है कि इट वाज़न्ट रिक्वायर्ड, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी ज़रूरत नहीं थी जो उन्होंने की थी। खैर बहुत सख्त थी और उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई का पूरे 24 घंटे के बाद बड़ा ही अम, अ, सोबर, बड़ा ही अच्छा, वेल कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स आया था। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और उन्होंने कहा था कि हम गाली के बदले हम कन्फ्रंटेशन करने नहीं आए बल्कि हम तो मुफाहमत की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें स्पेस दी जाए और हम बैठ के बातचीत करें और रास्ता निकालना चाहिए। बहुत अच्छी थी। फिर कल जलसा था पेशावर में। अ, कल हम अगर देखें जलसे का कल परसों, तो वहाँ ऑब्वियसली गर्मजोशी थी। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लीडर्स भी वहाँ मौजूद थे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी एड्रेस किया था वहाँ पे। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने वहाँ पे ख़िताब किया था और ऑब्वियसली द रिस्पॉन्स वाज़ नेचुरल। और थोड़ा-सा ये सब कह रहे हैं कि जी बड़ी सख्त बातें हुई हैं, बड़ी ऐसे थी, लेकिन जलसे का अलग माहौल होता है। बट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत अच्छी और कैलकुलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। खैर जो भी सिचुएशन है उसमें हम देख रहे हैं कि वहाँ से रिस्पॉन्स भी आया। काफ़ी चीज़ों पे काबिल एतराज़ नुक्ते थे जिन पे फिर वहाँ से पीटीआई की जानिब से भी रिस्पॉन्स आया और ऐन मुमकिन है कि पीटीआई पर पाबंदी लग जाए। अब यही कहा जा रहा है इस सब के बाद कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में पाबंदी लग जाए। मैं एक बात सोच रही थी कि कैसे पाबंदी लगाएँगे? ऑलरेडी आपने पीटीआई, वैसे आपने उनसे बल्ला छीन लिया है, वैसे उनका नाम नहीं है, वो आज़ाद करार दे दिए गए हुए हैं, तो लीगली हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क? किस चीज़ पे पाबंदी लगेगी? अभी भी तो वो आज़ाद ही हैं, तो हाउ दैट वुड वर्क? ये एक टेक्निकल पॉइंट है, जो आइंदा आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा और हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाए। ऑल्दो डीजीआई एसपीआर साहब ने कहा है कि ये हुकूमत का काम है, बट द थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स दैट एंड। और एंड मुमकिन है कि पीटीआई के लिए सियासी स्पेस बिल्कुल ही मज़ीद सिकुड़ जाए। पहले ही कम है तो अब शायद ख़त्म कर दी जाए। हो सकता है मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों आइंदा आने वाले दिनों में और मज़ीद कुछ लोग कहें कि जी हम लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं पीटीआई से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ। ऑब्वियसली हर कोई वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, मज़ीद स्टेटमेंट्स आएँगी, मज़ीद नाअहलियाँ होंगी, मज़ीद हम देखेंगे कि डी-सीट करने का सिलसिला तेज़ हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत इस बात पर मुत्तफ़िक है। वो अब शायद एक पेज पर है कि जी पीटीआई को सियासत नहीं करने देनी। ऑब्वियसली नून लीग तो इस सब में भंगड़े डाल रही है, उसको तो और क्या चाहिए कि वो तो पहले ही चाहती थी, वो पहले ही ऑलरेडी इस पूरे सिस्टम की, इस सारी जो पीटीआई और जो एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई है, वो इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है। तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के मामलात बेहतर हों और दिल में उनके खूब लड्डू फूटे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी अब तो शायद स्टैंप लग गई है। और उसके बाद हमने देखा है कि वो खुल के आ रहे हैं, खुल के मज़ीद, चाहे ये कि बजाय इसके कि आप सियासी रास्ता इख्तियार करें, जमहूरी लोग हैं, अब सियासतदानों का काम है यार वो रास्ता इख्तियार किया जाए, एक दरमियाना रास्ता निकाला जाए। बट ऑब्वियसली शायद वो भी नहीं चाहते। उन्हें भी पता है कि हम अवाम में जाने के तो वैसे ही काबिल नहीं रहे, तो बस इन्हीं के थ्रू, इन्हीं के कंधों के थ्रू, हम इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू जो है ना, हम इक़्तिदार में रहेंगे, मज़े लूटेंगे, हुकूमत रहेगी।
جب تک ادھر لڑائی رہے گی ان کی موجیں لگی رہیں گی. تو جناب یہ سین ہے اور زیرو ٹالرنس ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. لیکن ہم نے جو دیکھا ہے سوشل میڈیا پر اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جو پی ٹی آئی کا رسپانس آیا ہے وہ بھی بڑا نمایاں ہے, اس کو بھی بڑی نمایاں کوریج مل رہی ہے. بلا شبہ فوج اور اداروں کے خلاف آئی ایگری کہ بات نہیں کرنی چاہیے, نہیں بیانیہ بنانا چاہیے, نہیں پروپیگنڈا ہونا چاہیے. 9 مئی بھی قابل مذمت تھا, جو بھی تھا جس طرح سے بھی تھا. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک 9 مئی کے کیسز زیر التوا ہیں, ابھی تک جنہوں نے جرم کیا ہے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ کون لوگ ہیں, ان کو سزائیں دیں. وہ ابھی تک ان کے کیسز چل رہے ہیں. دیٹ از اندر اسٹوری کہ کیوں ابھی تک, جب اتنا کیٹیگوریکلی پتہ ہے, کلیئر ہے کہ کس نے کیا کیا ہے, تو پھر ان کو سزائیں دیں. وہ ابھی تک منطقی انجام تک نہیں پہنچے. اور اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ میر جعفر, میر صادق جسل کا بات کرنا, فوج کے خلاف تقریر, یہ بھی قابل مذمت ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے جناب کہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتے ہیں, یا پھر قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں. یہ کھیل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 78 سالوں سے یہ کھیل جاری ہے. بس وقت کے ساتھ ساتھ ان 78 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو غداروں کے چہرے بدلتے رہتے ہیں. وہ جو پہلے غدار ہوتا ہے وہ ایونچولی 5 سال بعد یا 10 سال بعد وہ آپ کا لیڈر بن جاتا ہے, وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے, محب وطن ہو جاتا ہے, اور جس کو یہ لوگ لے کر آتے ہیں وہ پھر غدار ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہ دائرہ ایک دائرہ دوسرے دائرے پہ بس آپ ایک گھوم رہے ہیں اسی چکر میں. اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے فاطمہ جناح سے, یعنی کہ جب انہوں نے جنرل ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا تھا تو اس وقت فاطمہ جناح صاحبہ کو اس وقت بھارتی ایجنٹ قرار دیا گیا ہوا تھا. بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کی الیکشن کیمپین رن کر رہے تھے, ان کے انچارج تھے, اور کیا کیا زبان نہیں استعمال کی گئی فاطمہ جناح صاحبہ کے بارے میں, اور کیا کیا القابات نہیں دیے گئے تھے, which was very unfortunate. اور ان کو دھاندلی سے رگڈ کر کے ان کو ہرا دیا گیا ہوا تھا, اور ان کو کہا گیا تھا جی یہ تو ملکی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ بھارتی ایجنٹ ہے. یعنی کہ ایک طرف جہاں ہم ان کو مادر ملت, قوم کی ماں کہتے ہیں, مادر ملت کا ہم نے لقب دیا ہوا ہے, دوسری طرف ہم ان کو بھارتی ایجنٹ قرار دیتے ہیں. تو واٹ این آئرنی. اور یہ ہماری پوری تاریخ ہے, اور یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا مختلف ادوار میں. غداروں کے چہرے بدلتے رہے, سیکیورٹی تھریٹ جو ثابت ہوتا رہا اس کے چہرے بدلتے رہے, اور یہ الزامات ایسے ہی لگتے رہے, اور یہ سلسلہ چلتے چلتے اب عمران خان صاحب تک پہنچ چکا ہے جناب. کوئی بھی ایسا نہیں بچا جس کو انہوں نے سیکیورٹی رسک نہ کہا ہو, سیکیورٹی تھریٹ نہ کہا ہو. دائروں کا سفر جاری ہے اور یہ جاری رہے گا اسی طرح. پی ٹی آئی پر مزید سختیاں ہونے والی ہیں, کوئی سیاسی دروازہ کھلا نہیں ملنے والا جہاں سے اسپیس آئے. تو لیٹس سی ہاؤ تھنگس گوز. تو یہ ساری چیزیں ہیں جناب. اور دوسری جانب میں بات کرنا چاہوں گی ایک اور ایشو کے بارے میں, وہ ہے جناب ڈکی بھائی, دی یوٹیوبر انفلوئنسر جن کو ہم سعد الرحمان کہتے ہیں, لیکن ہی از نون فار ڈکی بھائی. جناب وہ 100 دن بعد اب رہا ہو کر آئے ہیں, اور جیلوں اور حوالاتوں میں انہوں نے 100 دن گزارے. گزشتہ روز اس نے اپنا ایک ولاگ کیا, از اے یوٹیوبر بیسکلی, 52 منٹس کا ان کا ولاگ تھا, اور اس میں ہی ٹولڈ کہ کیا کیا سلوک کیا گیا اس کے ساتھ. اور ان 100 دنوں میں وہ قابل مذمت ہے, بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے, جسمانی بھی اور ذہنی تشدد ان پر کیا گیا ہے جناب. اس کو ایک جس الزام میں گرفتار کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی وہ ایک بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو اس چکر میں ان کو گرفتار کیا گیا. یہ وہی بیٹنگ ایپ ہے جو ہمارے پی ایس ایل ٹورنامنٹ کو اسپانسر کرتی ہے, اور ہمارے کرکٹرز, ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کی شرٹس پہ اس کے لوگوز ہوتے ہیں. تو یہ وہی بیٹنگ ایپ ہے جس پہ ان کو جس کی پروموشن پہ ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا جناب. اور نہ اس کو کوئی نوٹس دیا گیا, نہ اس کو بلا کر کوئی انویسٹیگیشن کی گئی, کوئی تحقیقات کی گئی کہ جناب بتاؤ کیا ریزن ہے, کہاں سے آئے, کس طرح سے آئے, تم نے یہ کیا ہے نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. بس وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملیشیا
جانے لگے تھے تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو جس ادارے نے کیا ہے جی یہ NCCI ہے, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, ان کو وہاں لایا گیا تھا جہاں پر ان کو ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا. اتنا مارا جاتا تھا بقول ان کے کہ ان کی کمر نیل پڑ جاتی تھی. ان کی کمر پر 8 بائی 12 فٹ کی حوالات تھی جو گندگی پر کی ڈھیر پر بنی ہوئی تھی. نہ وہاں پہ بلب تھا, نہ بجلی تھی, نہ پانی. اور وہاں کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں سرفراز چودھری جناب, وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے. وہ انتہائی کوئی سائیکوپیتھ بندہ تھا جو اس کو وہ کال ان کے کہ وہ مجھے گالیاں بکتا رہتا تھا, اس پر تشدد کرتا تھا, بہیمانہ تشدد کرتا تھا. اور آئی اسٹل ریممبر کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی اس میں بولا تھا انٹرویو میں کہ جی میں علم لے کے اٹھاؤں کہ جی یہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں یہ ہمارے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں, ہماری جو ان کی تربیت خراب ہو رہی ہے. میں ان کی تربیت کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہوں. میں اپنے ثقافت کو, اپنی روایات کو, اپنی جو ہماری مورل ویلیوز ہے ان کو بچانے کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں. تو جناب ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ بہت بڑا تھریٹ ہیں, جو انفلوئنسرز ہیں ہماری مورل ویلیوز کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے. تو جناب ان کے ڈکی بھائی کے بقول کے جی جیسے مجھے لایا گیا تو آتے ہی میرے پہ گالیاں بکتا تھا, میرے منہ پر تھپڑ مارتا تھا. مجھے کہتا تھا, ایک آیا تو اس نے کہا کہ منہ اٹھاؤ ایسے, اور پھر ایک تھپڑ لگا دیتا تھا. پھر مجھے کہتا منہ اٹھاؤ, پھر ایک تھپڑ لگا دیتا تھا. گھنٹوں, نہ صرف یہ بلکہ گھنٹوں بیٹھ کر اس پر وہ تشدد کرتا تھا. اور ایک ٹائم پہ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی بینٹ ہو جاؤ, جیسے بیٹھنے کی پوزیشن میں. اور اس دوران ان پہ تشدد کیا گیا. اینڈ ہی سیڈ اٹ کہ اسے اپنے گھر کال کی, اینڈ 7 سال کے ایک بچے کو کال کی, مائٹ بی ہز سن. تو اس نے کہا جی ہاں تم اسی کو دیکھتے ہو نا. تو اس نے کہا ہاں یہ ہے ڈکی بھائی, میں اسی کو دیکھتا ہوں. تو وہ کہتا ہے جناب یہ دیکھو یہ ڈکی بھائی ہے. اور پھر وہ جو پیچھے بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے, اس پر تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر وہ اس بچے کو کہتا ہے کہ جناب اس کو گالیاں نکالو. تو وہ بچہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے. وہ جو علم لے کے کھڑا ہوا تھا جی یہ ہماری نسل کو خراب کر رہے ہیں, یہ اس سائیکوپیتھ کا حال تھا. اور یہ وہ وہاں پہ ڈکی بھائی کے ساتھ یہ کرتا رہا, گالیاں دیتا رہا, اس کو بکتا رہا. آپ اندازہ کریں یہ ہمارے اداروں کا حال ہے. وہ ادارے جس نے کرپشن روکنی ہے, جس نے سائبر کرائم روکنا ہے, وہ بجائے کرائم کو روکنے کے لیے خود ایک بہت بڑا کرائم کمٹ کرتے رہے. آتے ہی اس نے جناب حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ڈکی بھائی کہتے ہیں کہ آئی واز کوآپریٹنگ, جو مجھے کہہ رہے تھے, کیونکہ مجھے تو ریزن ہی نہیں پتا تھی کہ انہوں نے مجھے کیوں گرفتار کر لیا ہے. تو جیسے وہ مجھے لے کر آئے 23 منٹ کے اندر میں نے اپنے سارے پاسورڈز ای میلز ان کو دے دیے, اپنے ٹیب سب کچھ ایکسیس دے دیا ہر چیز کا. لیکن اس کے باوجود میرے پہ تشدد کیوں کیا گیا, اس کی کیا ضرورت تھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کے اکاؤنٹ سے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے اکاؤنٹ سے 10 کروڑ, ایک شعیب ریاض ہے ایک جو آئیو تھا انویسٹیگیٹر آفیسر, اس نے 9 کروڑ نکلوا لیے. پھر اس کے بعد اس کے سارے گھر والوں کے اکاؤنٹس فریز کر دیے. اتنے اس حد تک ان کی حالت بری ہو گئی تھی جناب کہ وہ مقروض ہو گئے, ان کو قرضے لینے پڑ گئے. نہ صرف یہ بلکہ یہاں تک کہ ان کو اپنے ماموں سے 60 لاکھ روپے لینے پڑے, ادھار لے کر رشوت دینی پڑی. کس بات کے لیے کہ جی اس کی بیوی کو گرفتار نہ کیا جائے, کیونکہ وہ اس کی بیگم کو بلا کر ہراس کرتے تھے, اس کو تنگ کرتے تھے, اس کو چھیڑتے تھے. اور تو صرف اس لیے 60 لاکھ روپے دیے گئے کہ جناب اس کو نہ لایا جائے, اس کو اس سارے کیس سے دور رکھا جائے, اس کو گرفتار نہ کیا جائے. پھر انہوں نے 30 لاکھ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے دیے کہ وہ اس کو جوڈیشل کر رہے تھے ریمانڈ پہ, تو وہ جیل بھجوانے کے لیے مزید 30 لاکھ ہم نے دیے. ایجنسیوں کا نام وہ استعمال کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے پیچھے تو MI ہے, ISI ہے, ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, ہم ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہاں سے آرڈرز آتے ہیں. بالآخر جب یہ چیز بہت زیادہ ہوئی تو پھر ایجنسیوں نے, جب ان کو پتہ چلا کہ جی ہمارا نام استعمال ہو رہا ہے, تو انہوں نے اس میں تحقیق کی, انہوں نے انویسٹیگیشن کی. تو پھر جناب وہاں پہ 10 سے 12 کے قریب ان افسروں کو انہوں نے گرفتار کیا, ان کے گھروں سے سارے پیسے برآمد کیے. تو یہ حالات ہیں جناب. یہ شکر ہے کہ ایجنسیوں نے یہاں سے ان کو بچا لیا ایک طرح سے. اور اگر کسی سے میں کہتی ہوں کہ آن لائن کوئی جرم بھی ہو گیا ہے جانے انجانے میں, تو یہ سلوک ہونا چاہیے. مطلب آپ قاتل بھی ہو نا, اس کے بھی رائٹس ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس, بیسک ہیومن رائٹس. آپ کے پاپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس پہ کسی پہ اس طرح سے ذہنی اور جسمانی تشدد کریں اگر وہ آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے تو. اور یہ ہے ہمارے جی NCCI کی اصلیت. یہ سوچنا چاہیے
ہمارے حکومت کو بھی کہ آپ اس طرح کے ادارے تو بنا لیتے ہیں، اور جب آپ ان اداروں میں جب آپ بھرتیاں کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ بھال کے لوگوں کی جانچ پڑتال کر کے ان کو ان اداروں میں بھرتیاں کریں کہ آیا وہ اس قابل ہے یا ہم کوئی سوشیوپیتھ ہی ایک بھرتی کر رہے ہیں. تو یہ خیر NCCI کی مکروہ چہرہ تھا، یہ وہ اصل چہرہ تھا. اور وہ اب میں نے دیکھا کہ وہ 52 منٹس کے اس ولاگ میں ڈکی بھائی واز ناٹ نارمل، ہی واز ناٹ اسٹیبل، ہز مینٹل کنڈیشن واز ناٹ اسٹیبل. وہ بار بار رو رہا تھا اپنی وہ ساری بتانے کے دوران، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جناب کہ میرا قصور کیا ہے، واٹ واز مائی فالٹ، مجھے کیوں اس طرح سے میرے ساتھ کیا گیا ہے، 100 دن مجھے رکھا گیا ہے، میرے پہ تشدد کیا گیا ہے، مجھے ذہنی اذیت دی گئی ہے، مجھے میرے گھر والوں کو میرا قصور کیا تھا. تو وہ بار بار یہی پوچھتے رہے. تو جناب بہرحال فائنلی بھائی ان کا قصور اس کا قصور ہے نہیں ہے، وہ اب عدالت میں پروو ہو جائے گا، لیکن دیٹ از دا ریئلٹی. یہ ہیں ہمارے چہرے اداروں کے اور یہ ان کے کام ہے. خیر تیسری خبر جو میں شامل کرنا چاہوں گی وہ نیتن یاہو صاحب کی خبر شامل کرنا چاہوں گی. وہ سب کو پتہ ہے وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، 3 کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں ان کے 2019 سے. نیتن یاہو جناب 6 بار اسرائیل کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور اگر اسرائیل نظر سے دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے اسرائیلیوں کے لیے وہ ایک ہیرو ہے. ہیرو اس طرح سے ہے کہ جناب اس نے حزب اللہ کی کمر توڑ دی، حماس کو تقریباً ختم کر دیا، جو حال انہوں نے فلسطین کا کر دیا، جو مسلمانوں کا حال ہے، جو عرب ممالک کو انہوں نے آگے لگا کے رکھا ہوا ہے. ٹرمپ صاحب کا وہ دوست ہے. تو ایک طرح سے اگر ان سب پیرامیٹرز میں دیکھا جائے تو وہ نو ڈاؤٹ کہ ہی مائٹ بی اے ہیرو فار مینی اسرائیلیز، بٹ ایون دین اس کے اوپر بھی 3 کرپشن کے کیسز ہیں. ایک جناب کاروباری شخصیات کا سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، ان کو فائدے دیے ہیں اور ان سے مہنگے مہنگے تحفے لیے ہیں، اور تیسرا جناب میڈیا کوریج حاصل کی ہے. تو اب اس نے نیتن یاہو نے اپنے صدر جو اسرائیلی صدر ہیں اس سے رحم کی اپیل کی ہے کہ جی مجھے معافی دی جائے، کیونکہ میں ہفتے میں 3 دن کورٹ کچہریوں کے چکر نہیں لگا سکتا، میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا. اسرائیلی مفاد کے خلاف ہے کہ ان کا وزیر اعظم اتنے اہم لمحوں میں عدالتوں میں پیشیاں بھگتا پھرے. اور یہی نہیں صرف بلکہ ان کے اپنے دوست جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، انہوں نے بھی سفارش کی ہے، انہوں نے خط لکھا ہے اسرائیلی صدر کو کہ جناب نیتن یاہو صاحب کے یہ سارے کیسز ختم کر دیے جائیں، کیونکہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ سیاسی کیس مقدمے ہیں اور اس سے انتقام لیا جا رہا ہے، تو غالباً لہٰذا یہ سارے کیسز معاف کر دیے جائیں. لیکن اسرائیلی صدر نے ٹرمپ کی اپیل بھی مسترد کر دی اور کہا ہے کہ جناب میری پہلی، دوسری اور تیسری پریورٹی جو ہے وہ اسرائیل اور اسرائیلی عوام ہے، اور میں چاہوں گا کہ نیتن یاہو صاحب ان سارے کیسز کو فیس کریں. اور ابھی تک انہوں نے معاف نہیں کیا نیتن یاہو صاحب کو، اور کہا ہے کہ آپ اپنے مقدمے آئیں اور فیس کریں، جواب دیں. تو یہ ہوتا ہے ڈسپائٹ ایوری تھنگ، جو بھی ڈفرینسز ہیں وہ اور چیز ہے، لیکن میں بطور معاشرے کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پہ قانون سب کے لیے برابر ہو. یہاں ہمارے ہاں کیا حالات ہیں، یہاں تو تاحیات استثناء دی جاتی ہے. جی آپ بری الزماں ہیں، آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا، آپ اچھا کریں برا کریں جو کریں، کالے کو سیاہ کرے سیاہ کو سفید کرے، واٹ ایور آپ جو کرتے رہیں جناب، آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ کو تعمر استثناء حاصل ہے، نیب کے قوانین بدل دیے جاتے ہیں، ترامیم کر دیے جاتے ہیں، آئین میں تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں، پیکا ایکٹ لے کر آ جاتے ہیں جناب. اگر ہم آپ پہ کوئی تنقید بھی کر دیں وہ بھی نہیں سنی جاتی، مخالف آوازیں دبائی جاتی ہیں. ذاتی مفادات کے لیے آپ قانون سازیاں کر لیتے ہو کہ جی کسی طرح سے ہمیں جو ہے نا پروٹیکشن مل جائے. نہ صرف یہ بلکہ IMF کے اکارڈنگلی آپ کی تو ساری کی ساری معاشی پالیسیاں بھی ایلیٹ کیپچر ہیں، وہ بھی تو جناب یہ ہو، اور جس معاشرے میں سب کے لیے قانون برابر نہ ہو، ہر کسی کے لیے ایک الگ الگ وہی قانون الگ الگ طریقے سے امپلیمنٹ ہو، اور جہاں پہ انصاف نہ ملے، تو پھر ان معاشروں کا حال وہی ہوتا ہے جو آج ہمارے پاکستان کا حال ہے. انفارچونیٹلی وہاں پہ پھر آپ ترقی تو نہیں کر سکتے، وہاں پہ انصاف جہاں پہ نہ ہو، اور ان کا حال ہمارے ملک جیسا ہوتا ہے جہاں سب کے لیے قانون ایک جیسا ہوتا ہے. وہی معاشرے دنیا پر راج کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں جناب. ایسے نہیں ہوتا کہ یہاں پہ ریمنڈ ڈیوس آ جائے، وہ 3rd کلاس امریکی اہلکار کو بچانے کے لیے جی وہ 2 قتل کر دیتا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، حکومت، اپوزیشن سارے زور لگا کے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں جی، اور اس کو باعزت
آپ رہا کر کے بھیج دیتے ہو واپس. ابھی نہ صرف زیادہ دور جائیں بلکہ ابھی اسلام آباد میں 3-4 دن پہلے اشارہ دستور پہ ہم نے دیکھا کہ 1:30 بجے رات کو ایک جسٹس محمد آصف کے بیٹے ہیں محمد ابو ذر، جو کہ 16 سال کا بچہ ہے، نہ اس کے پاس شناختی کارڈ ہے، نہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، نہ کوئی ایکسپیرینس ہے. اس کو جی باپ کے پیسے پہ بڑی گاڑی لینڈ کروزر اس کو پاس ہے، اور وہ جناب اپنے 2 دوستوں کے ساتھ تیز سپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہے، اور ساتھ میں جی وہ اسنیپ چیٹ پہ ویڈیو بنا رہا ہے. اور اس دوران ایک اسکوٹی پہ 2 بچیاں تابندہ اور سمرین، ایک 26 سالہ ایک 27 سالہ، ان کو وہ ہٹ کرتا ہے پیچھے سے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور انصاف ملنے کے بجائے 5 دن بعد وہ دوسری پارٹی، اوبویسلی ایک پارٹی زیادہ ہیوی تگڑی پارٹی تھی، مضبوط پارٹی تھی، تو دوسروں نے 5 دن کے اندر اندر ان کی صلح ہو گئی. پھر اس طرح کے بہت سارے، کشمالہ طارق کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، معافی ہو گئی. 2 ڈیلیوری بوائز نیچے آ گئے تھے، سو واٹ. ایک ہم نے دیکھا کراچی میں کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑی انڈسٹریز کی بیٹی نے باپ بیٹی کچل دیے، سو واٹ. یہاں تو مطلب ان کا جو دل آئے، جو ایلیٹ جو امیر ہے وہ جو کرتا رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے لیے الگ قانون ہے، وہ چاہے کسی کو مار دے رون دے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. وہ بآسانی یہاں سے نکل بھی سکتے ہیں اور دوبارہ سے دندنا بھی سکتے ہیں. لیکن جو غریب ہے، جو مرغی چور ہے، چھوٹی چھوٹی چوریوں میں وہ آج تک وہاں پہ پس رہے ہیں، جیلوں میں پس رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو پھر ایسے معاشروں کا یہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے، اور پلیز آئی نیڈ یور سپورٹ. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.